अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी और आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि इंटरनेट स्लो डाउन होने से जो नौजवानों का रोजगार इनसे वाबस्ता है वो उनको और इसके साथ साथ मुल्क की मईशत को बड़ा धचका लगा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद 3 दीगर रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी आज हिरासत में ले लिया गया है, क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अली ऑन खोसा जो कि एक मारूफ कॉमेडियन है, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने 190 बिलियन पाउंड केस के हवाले से आज गुफ्तगू की है, कुछ रिमार्क्स दिए हैं, तो उसका भी तज़किरा करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक मतीन, वसीम मलिक, सलमान अनीस और तबरेज औरा। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरनेट के हवाले से उसका जिक्र करते हुए मैं तारिक मतीन साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइएगा आज इस हवाले से बड़ी गुफ्तगू रही, कायमा कमेटी के हवाले से भी गुज़िश्ता रोज बात की गई। आज सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी इस पर मौक़िफ़ अपनाया और ये बताया कमेटी को कि तकरीबन 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। आई डोंट नो ये रुपीस में है या डॉलर में, लेकिन 500 मिलियन रुपीस का राउंड अबाउट जो है नुकसान हुआ है 2 हफ्तों में सिर्फ इंटरनेट स्लो डाउन होने से। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इतना नुकसान हम उठा रहे हैं, एक आम नौजवान जिसका रोजगार वाबस्ता है वो भी नुकसान उठा रहा है, और क्या हुकूमत को समझ नहीं आ रही, खुद ये किया गया है, कोई फायरवॉल का मामला हुआ है, मसला कहां पे है? देखिए, हुकूमत को तो समझ नहीं आ रही, ये तो पहली हकीकत है, क्योंकि हुकूमत के लोग ये बता रहे हैं कि हमने पीटीए से पूछा है, पीटीए को भी नहीं पता। तो अगर पीटीए को नहीं पता, हुकूमत को नहीं पता, तो फिर मुझे और आपको क्या पता हो सकता है। मतलब इनके पास तो एक पूरी रियासती टेक्नोलॉजी भी, हम रियासती मशीनरी, रियासती ताकत की बात करते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर इनको नहीं पता, तो बात ये कि ये तो एक मजाक है ये रियासत जो है। और जिस तरह से चल रही है ये जो इंटरनेट वाला मामला, अफनान साहब ने कहा 500 मिलियन की बात, मैं आपसे अर्ज करूं कि सिर्फ 500 मिलियन नहीं, ये जो मैंने कराची में कुछ दोस्तों से मालूम किया जो काम कर रहे हैं अपना डिजिटल वर्ल्ड में, उनका ये कहना है कि ये अब तक का जो लॉस है वो 800 मिलियन का है, और वो डॉलर्स की बात कर रहे हैं, वो डॉलर्स की बात कर रहे हैं, वो रुपीज में बात नहीं कर रहे। लेकिन उनका ये कहना है कि ये तो वो लॉस है जो हम बड़े बड़े एंटरप्राइजेस, आईटी वर्ल्ड में काम करने वाले या बड़े अकाउंट्स की तरफ बात कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स का लॉस है, छोटे मोटे अकाउंट्स का, वो लॉस बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ खवातीन है बहुत बड़ी तादाद में जो काम करती हैं अपना, और वो ब्रिज करती हैं बिटवीन अ बायर और अ सेलर, और वो चीजें वगैरह मंगवा कर बेच देती हैं, उसमें उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, ये घर की इनकम को सपोर्ट करती हैं, इनका काम रुक गया है। इसी तरह से हमारे अपने घरों पर क्रेव मार्ट, पैंडा मार्ट, फूड पैंडा, ये एप्लीकेशंस वगैरह हैं, इनका काम रुक गया है। जो लोग बाहर एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस है वो काम कर रहे हैं, उनका काम रुक गया है। तो बहुत बड़ी तादाद में इंडिविजुअल जो इफेक्ट हुए, और ये वो गरीब तबका है, सबसे गरीब तबका, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। रियासत ने उस मरे हुए को मजीद दुर्रे मारे ये करके। और आपका अगर आप देखें तो मैं मीम्स आज भी देख रहा था, चीजें आज भी देख रहा था, जिस अनवांटेड कंटेंट के लिए हमने ये सब कुछ किया है, वो अनवांटेड कंटेंट अगर ये डे 1 है तो मुझे उस डे 1 पे मुसलसल नजर आ रहा है। और ये जो मुसलसल कुछ दिनों से इंटरनेट बिल्कुल फारिग है, तो इन तमाम दिनों में भी नजर आया है। तो कामयाबी किस चीज को कहते हैं वो शायद हमें आगे जाकर पता चलेगा, और वो कामयाबी रियासत की होगी, फर्द की तो नहीं है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है, और आपने बताया कि 800 मिलियन डॉलर्स का नुकसान है, ये उस सतह पे है। फिर जाहिर है मुल्क की मईशत को होने वाला नुकसान जो ज़र मुबादला की शक्ल में है वो इसके अलावा है, उसका फिगर जो है वो सामने नहीं रखा गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा तबरेज औरा साहब, आज वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा जो हैं वो ये बात करते हुए दिखाई दी, उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने कहा वाकई बहुत नुकसान हो रहा है, इंटरनेट स्लो भी है। मगर सेक्रेटरी IT जो हैं वो ये बात करती हुई दिखाई देती हैं कि ये जो नुकसान हो रहा है ये तो जो मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनीज हैं उनकी वजह से हो रहा है, वाईफाई पे सब ठीक चल रहा है। एक तो वजीर ममलिकत जो है IT की, उनके और जो सेक्रेटरी IT है उनके बयानात एक दूसरे से नहीं मिलते, और इसके साथ साथ वो ये कह रही हैं सेक्रेटरी IT के हमें शिकायत भी कोई मौसूल नहीं हुई। तो क्या कैसे शिकायत की जाए? पूरा मुल्क जो है इस वक्त रोना रो रहा है। वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। असल सर इख्तियार
جو ہے وہ تو سیکٹری کا ہے. اگر سیکٹری کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس شکایت آئی ہے یا نہیں آئی تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی صاحب جو ہے کہتے تھے کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا, میں سوشل میڈیا کو واچ نہیں کرتا. تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ سیکٹری صاحبہ بھی جو ہے وہ نہ ہی تو سوشل میڈیا دیکھ رہی ہیں, نہ ہی پھر ان کا کوئی آئی ٹی سے لنک ہے, نہ پھر ان کا کوئی میڈیا سے لنک ہے. اگر ان کا لنک ہوتا تو پھر تو ان کو معلوم ہوتا, تو اس لیے ان کو پھر فوراً ہٹا دینا چاہیے سودے سے. یہ سیکٹری کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ آئی ٹی کا پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہو چکا ہے, اور ایک طرف پہ ایک حکومت جو ہے وہ ایڈورٹائز کر رہی ہے کہ آئیے پاکستان میں آ کر آئی ٹی میں انویسٹ کریں, اور اس کے بل بورڈ لگائے گئے ہیں. اور دوسری طرف جنہوں نے آئی ٹی کو آگے لے کر بڑھنا ہے, جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, جنہوں نے جو ہے اس پر عملی کام کرنا ہے, تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے. اس سے بڑا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, اس سے بڑا بڑی مذاق ہو ایک سکتا اور ہے ان کے مزیدار ساتھ. بات نا, وزیر مملکت جو ہے شیزہ فاطمہ وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, سیکرٹری آئی ٹی کچھ اور کہہ رہی ہیں. ظاہر ہے دونوں کا کام جو ہے وہ سیم شعبے سے ہے, تو ان کے بیان بھی نہیں مل رہے نا آپس میں. جی بات یہ ہے کہ جو وزیر موصوف ہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پتہ تو سیکٹری صاحبہ کو ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ان کو تو صرف سمبل بنا کے پیش کیا گیا ہے میڈیا کے سامنے, آؤ آپ بیان بازی کرو اور دیکھو. خدا کا خوف کریں. کوئی اس وقت جو ہے پورا نظام جو ہے وہ کسی بھی ملک کا وہ آئی ٹی پہ ہے, انٹرنیٹ پہ ہے. اگر آپ اس کو مفلوج کر دیں گے تو آپ ایک ورلڈ کے ساتھ کیسے مقابلہ کر پائیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لے کر اگر جہاز تک, ایئرپورٹ کے نظام تک, آپ یوں مثال لے لیں کہ کوئی بھی آپ ضروریات زندگی کا کام ہے وہ آئی ٹی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. وزیر صاحبہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سیکرٹری صاحبہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو اس لیے اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے. سچی بات پوچھیں تو یہ جگ انسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اور لوگ جو ہے اب جو کمپنیاں ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ اب اس سسٹم کا یہ حال ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو انویسٹمنٹ ہم نے کہاں کرنی ہے. دیکھیں پہلے تو جو ہے یہاں پر کال سینٹر بنے ہوئے تھے, لوگوں کو سستی لیبر مل رہی تھی. پاکستان میں بے روزگاری کا جو عالم ہے تو لوگوں کو, نوجوانوں کو جو ابھی فارغ التحصیل ہوئے ہیں یونیورسٹیوں سے, ان کو روزگار ملا. چلے اپنی فردر اسٹڈی میں جانے کے لیے یا کسی دوسرے اپنے پروفیشن میں جانے کے لیے ایٹ لیسٹ ان کا کوئی گزارا ہو رہا ہے. اب چونکہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ گھر کے جتنے نفوس ہیں وہ کام نہیں کرتے تو ان کی لیونگ بہت مشکل ہو چکی ہے. لیکن حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے, تو اسی لیے آپ ان کو فور ریزائن کرنا چاہیے سیکٹری کو اگر نہیں معلوم تو. اور بالکل جو صحیح ہے, یہ وزیر بنیادی ان طور کو پر یہ ریزائن ذمہ کرنا داران چاہیے. یہ ذمہ داران جی ہے اور ان کو بالکل جواب یہی دینا ہے. چاہیے تھا. اچھا اس پہ تھوڑا آگے یہی بڑھتے وہ سلمان رپورٹ ہے انیس صاحب, جنہوں نے رپورٹ کرنی ہے وزیر اعظم کو, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رپورٹ کرنی ہے کیبنٹ کو. اگر ان کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. وہ پھر وہی بیوروکریٹک سٹائل اپنایا نا, جی شکایت وصول نہیں ہوئی, یہ ایک عجیب و غریب جو ہے وہ وجہ اور منطق پیش کی گئی ہے. لیکن سلمان انیس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ پرووائڈر ایسوسیشن نے آج بتایا ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار جو ہے وہ 30 سے 40% جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, یعنی کم ہو کر 40 پر آ گئی ہے. تو صورتحال تو یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پھر ایک عام آدمی کہاں جائے جس کا روزگار اس سے وابستہ ہے, وہ کہاں جائے؟ صرف ایک عام آدمی, ایک نوجوان کے روزگار کی نہیں بات, ملکی معیشت میں آئی ٹی جو ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے. ہم نے کئی مرتبہ وزیر خزانہ سے یہ گفتگو سنی کہ زیر مبادلہ کے ذخائر میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آئی ٹی کی برآمدات کا ہے, اور آئی ٹی برآمدات جو ہے اس وقت وہ سب سے ٹاپ پہ, سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو کیا بنے گا, کیا صورتحال ہے, اس غیر سنجیدگی پہ کیا کہیے گا؟ میں غیر سنجیدگی کے اوپر تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اپنے دوستوں کی لا علمی کے اوپر جو ہے وہ بہرحال بات ضرور کر سکتا ہوں. اور یہ جو درپیش مسئلہ ہے جس کے اندر ابھی یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے اس کے اوپر بات بھی کر لیتے ہیں. بات یہ ہے نقی صاحب کے پچھلے اگر آپ 1 مہینے کے اندر گلوبلی دیکھیں تو بہت زیادہ سائبر اٹیکس ہوئے ہیں. اس کے اندر گورنمنٹ کے جو ویب پیجز ہیں وہ ہیک ہوئے ہیں, اس کے اندر رشینز بھی انوالوڈ ہیں, اس کے اندر امریکنز بھی انوالوڈ ہیں, اس کے اندر ہمارے باقی بھی جو انٹرنیشنل ہیکرز ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. تو اگر آپ 1 مہینے پچھلے کے اندر دیکھیں تو ایک گلوبل انریسٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو سیکیورٹی. اگر آپ نے حالیہ دیکھا ہو تو ایئرپورٹس کا اور باقی تمام
چیزوں کا جو نظام تھا بینکنگ کا وہ درہم برہم ہو گیا تھا کوئی تقریباً 2 سے 3 ہفتے پہلے, اور اس کی وجہ مائکروسافٹ کا ایک گلچ تھا. تو یہ جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے پچھلے 2 سے 3 دنوں کے اندر جشن آزادی کی وجہ سے اور باقی ساری چیزوں کی وجہ سے, اس کے اندر 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو دیکھیں گلوبلی بھی چیزیں ٹرن آؤٹ کر رہی ہیں. دوسرا جو آپ کے اپنے نیٹ ورکس ہوتے ہیں, اسپیشلی جب آپ کے اسپیشل اوکیزنز ہوتے ہیں, عید کے تہوار ہیں, آپ کا جشن آزادی کا تہوار ہے, اسی طرح 6 سپٹمبر جو ہے آپ کا یوم دفاع, اس کے اوپر نیچرلی میسیجز کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو سرورز جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ریاکٹ کرتے ہیں. تیسری چیز یہ جو بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کے حوالے سے اور منسٹری آف آئی ٹی کے اندر جو ہڑبونگ مچی ہوئی اور کسی کو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کے لیے ایک پوری کی پوری کمیٹی بٹھائی گئی ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا وجہ تھی جو یہ سارا کا سارا ڈسرپشن ہوئی ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈز کے ساتھ اور باقی لوگوں کو جو صارفین ہیں ان کو پرابلم ہوا ہے. جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ جی جگ ہسائی اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی جو شکایت ہے وہ موصول نہیں ہوئی, پی ٹی اے نے بھی غالباً اسی قسم کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. آپ صرف منسٹری آف آئی ٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی بالکل اسی قسم کا بیان آیا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. اور ظاہر ہے کیونکہ وہ سیلولر آپریٹرز کے ساتھ اور ٹیلی کام آپریٹرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ شاید کسی نے ان کو ریٹن اس طرح جو ہے وہ اپروچ نہیں کیا ہوگا, یا صارفین نے بھی اس کو جو ہے وہ ایزیوم کر لیا ہوگا کہ یہ وہی, کیونکہ باقی تجربے بھی چل رہے ہیں فائر وال کے حوالے سے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, تو یہ اسی کا ایک پارٹ ہے. سو لیٹس ناٹ جمپ آن ٹو کنکلوژنز. ہم یہ جو ایک دم سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور اپنا ورڈکٹ پاس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر وزیر مملکت غلط کہہ رہے ہیں. گزارش وزیر مملکت آئی ٹی کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے واقعی ایسا ہے, تو 3 دن دے دینا, انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے, اس کی فائنڈنگز آ جائیں گی. گلوبلی کہاں ہوا ہے اور کتنا وقت ہوا ہے, یہ ہم پہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جی صحیح نہیں کہہ رہے, تو یہ بتا دیں چلے ایک بار تو ہو گیا ایئرپورٹس پہ, تو کیا ان کی ٹیموں نے کتنی دیر بعد فکس کر لیا تھا؟ ہمارے تو پورے سسٹم کو ہی نہیں معلوم کہ سسٹم کہاں فلاپ کر گیا ہے. آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی کے اندر بیٹھ کے یہ انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ ایک قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں. آپ بہت زیادہ چیزوں کو بہتر میرے سے سمجھتے ہوں گے. اب گزارش ذرا تحمل سے سنیں نا حضرت, اب ذرا گزارش بھی سنیں نا تحمل سے. بات یہ کہ یہ پاکستان ہے, ہمارے پاس امریکہ کی طرح کی اور انگلینڈ کی طرح کی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے. آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان کے اپنے ریسورسز ہیں, پاکستان کی اپنا ایک پورا کا پورا آئی ٹی بیک بون ہے, اس کے اندر منسٹری کام کر رہی ہے. تو پلیز جسٹ ڈونٹ بی ججمنٹل سٹنگ اوور دیئر ڈرائیونگ ان یور کار اینڈ گیونگ می a lecture on what needs to be done, what not to be done. ایک منٹ آپ باتیں نا ہائپر ہو جاتے ہیں. ایک منٹ ہے, آپ بھی پہنچ رہیے گا. سلمان علی صاحب میں آپ سے سوال پٹ کر لیتا ہوں. سلمان صاحب گلوبلی بتا دیجیے گا, بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنے میں ٹائم لگے گا اور یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں دیکھیں سائبر اٹیکس انٹرنیٹ. اچھا میں آپ کو اس میں صرف آخری 1 منٹ جو ہے نا نکی پلیز ایڈ کر لیجیے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان اس وقت ٹاپ لسٹ کے اوپر ہے انٹرنیشنل فراڈز اور کرائم کے اندر. ہمارے ساتھ میکسیمم معاملات ہیں. امیزون نے بین کیا ہے. میاں چنو جہاں سے ہمارے پاس انٹرنیشنل اولمپئن اور گولڈ میڈلسٹ آئے ہیں, وہاں سے فراڈ کے کیسز بھی آئے ہیں, جس کو فکس کرنے کے لیے امیزون نے 1.5 مہینہ لگایا اور انہوں نے اپنی ڈیجیٹل پورا کا پورا سیٹ اپ سائٹ پہ رکھا ہے اور مینول انٹریاں شروع کی ہیں تاکہ پتہ لگے یہ کون کر رہا ہے. ایک منٹ آپ بات پوری سنیں گے. دیکھیں یہ جو سارا کا سارا ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کے اس وقت کام ہو رہا ہے, اس کے اندر آن لائن سائبر کرائمز ہیں, چائلڈ پورنوگرافی کے معاملات ہیں, گلوبل آپ کی جو بلیک مارکیٹ کے اندر کے معاملات ہیں اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد جو آپ کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کے سارے تانے بانے اب کرپٹو کرنسیز کے اندر گئے ہوئے ہیں. تو اگر قوم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے ٹیکنالوجیکلی تو ظاہر ہے اس کو کوئی 2 مہینے 4 مہینے کی 2 ہفتے 4 دن کی کوئی ڈسرپشن کہیں نہ کہیں تو برداشت کرنی پڑے گی نا. آپ سارا کا سارا پاکستان کا سائبر جو پلیٹ فارم ہے اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. آپ لوگوں کو تنقید کی وجہ سے کہ جسٹ سوشل میڈیا کے اوپر آپ فیس بک کا سٹیٹس نہیں ڈال سکتے تو آپ پوری گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک دم سے ہمیں یہ تو بتا دیں کیوں ہو رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں فائر وال کی وجہ سے, کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم معلوم کرتے ہیں, وہ جو متعلقہ ذمہ دار ہے وہ کہتے ہیں ابھی شکایت موصول نہیں ہوئی. یہ تو بتا دیں بھائی وجہ کیا ہے. آپ کو پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے G8 کے اندر اس کو بند کیا گیا ہے. ابھی آگے اس پروگرام کے اندر اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو ظاہر ہے دس از اے کریک ڈاؤن. چلیں آگے طارق متین صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. طارق صاحب جی. دیکھیے میں آپ کے لیے بہت آسان کر دیتا ہوں. یہ جو مائکروسافٹ کے گلچ کی سلمان علی صاحب نے بات کی اور پھر کہا کہ اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے, یہ بالکل ایسا ہی کہ کسی خاتون کے آپ تو irrelevant چیزوں کی بات کریں متین صاحب. I never said that. گیس اس لیے کم آ رہی ہے کہ میرا پریشر کوکر خراب ہو گیا.
آپ کو بتایا کہ وہ 2 بالکل صحیح ہفتے ہے. پہلے ایک گلوبل ٹھیک ہے. گلچ آیا ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا کا انٹرنیٹ کنیکشن ڈسرپٹ ہوا ہے. چلیں سلمان اسی طرح صاحب وہ 2 likewise ہفتے اور بھی پہلے چیزیں فکس چل ہو رہی گیا ہیں. نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بیٹھی وہاں ہوئی پہ ہے، نیٹ ٹھیک فائنڈنگز دے گی، پتہ لگ جائے گا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. میں عمران آپ سے جاننا چاہتا ہوں، عمران نے ہمیں جوائن کیا ہے. عمران آپ بتائیے گا کہ آپ بھی جو ہے ملک سے باہر موجود ہیں، تو کیا صورتحال ہے گلوبلی؟ کیا وہاں پہ بھی کوئی نیٹ سلو چل رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے ہاں تو فائبرز نے میسیجز بھیجے ہیں، فائبر پہ جو نوجوان جو بچے کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ میسیج ہے کہ ہم آپ کو ٹیمپریری جو ہے ابھی آپ کام روک دیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ جو اس وقت ریٹنگ ہے وہ کم نہ ہو، کیونکہ آپ کے ملک میں نیٹ نہیں چل رہا. تو اب ظاہر ہے لوگ تو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ دوسرے ملک میں منتقل ہونے کی بات کریں اپنے کاروبار کی، تو حکومت روزگار دے نہیں سکتی، تو جو جتنا کوئی لوگ خود اپنی طرف سے کر رہے ہیں نیٹ کی بلیسنگ کی وجہ سے، تو وہ چھینے تو نہ. بہت شکریہ اعتزاز. پوری دنیا میں انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ نارمل ہے. یہ صرف پاکستانیوں کی تسلی کے لیے ہر دوسرے تیسرے ہفتے ہمیں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل گلنچ آ گیا ہے، کوئی اس طرح کی تار میں خلل آ گیا ہے. بعض اوقات ہوتا بھی ہے، لیکن ابھی ریسنٹ پچھلے کچھ دنوں میں چونکہ ہم ساری دنیا کا میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو نہیں ملا کہ انٹرنیٹ کی جو عالمی سطح پر کہیں پر بھی ایسا خلل ہوا ہو. سلمان انیس صاحب نے بات کی کہ پچھلے کچھ دنوں جو ایک دہشت گردی کے ہب پر G8 میں چھاپا پڑا. پہلے تو مطلب براہ راست میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی اس طرح سے رسپونڈ کروں، لیکن یہاں پہ جو انہوں نے اتنے بلنٹ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کے پاس کیا شواہد ہیں کہ یہ کسی بھی اس طرح کے سیاسی جماعت کے دفتر کے حوالے سے اس طرح کی ایک بولڈ سٹیٹمنٹ پاس کریں. اور دوسرا یہ ابھی ریسنٹلی ایک عدد ریٹائرڈ جنرل کو کورٹ مارشل کرنے لگے ایگزیکٹلی اسی نیکسس کی وجہ سے. وہ ڈاکیومنٹس اور وہ کمپیوٹر فائلز اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ملی ہیں ان کے اندر ان کے اوپر فنگر پوائنٹس ہوتی ہیں. میں اس وجہ سے اتنے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. دیکھیں سلمان انیس صاحب، ابھی کچھ ہی دن ابھی جنرل صاحب کو اریسٹ کیا نا، ابھی کچھ ہی دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ججز نے پوچھا تھا پروسیکیوشن سے، سرکار سے، کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر براہ راست عمران خان کا یا جو اس ٹائم ان کے سامنے درخواست پینڈنگ تھی ان کا کوئی نیکسس ہے، کوئی ریلیشن ہے، کوئی تعلق بنتا ہے، تو آپ وہ شواہد لے کے آئیں. تو آ رہے شواہد اب آپ کے سامنے. عدالت نے اس ٹائم پہ شواہد کہاں پہ تھے؟ اب آ رہے شواہد سامنے آپ کے. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ شواہد چل کے جیل میں پہنچ گئے، ان کی انکوائری چل رہی ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ایک چیز پہ تبصرہ کرنے کے لیے، انالیسس. سلمان صاحب بات پوری ہونے دیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. عمران جی کمپلیٹ کر لیجیے گا پلیز. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی چیز پہ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فیکٹ پہ بات کرنی چاہیے. اس ملک میں ہم نے ایسے جو ہے وہ کارنامے دیکھے ہیں کہ جب پینما کی سیریز ریلیز ہوئی تھی اور اس وقت سپریم کورٹ میں ایک ایپیسوڈ چلی تھی، احتساب عدالت میں چلی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے سیکنڈز میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا کہ جب ایک درخواست پر سماعت ہو رہی تھی اور اسی دوران چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے دوسرے کیس کا کہا، اور پھر دونوں کیس میں جو کہ 2.5 سال ایک ٹرائل چلتا رہا اور وہ 2 منٹ بھی نہیں لگا اور وہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے سارے افراد جو ہے اس میں بری ہو گئے. اور وہ سارے جو JIT بنی اس میں بھی بڑے بڑے اداروں کے لوگ شامل تھے. انہوں نے JIT کے والیومز لکھے تھے، ہم وہ پڑھ کے تھک گئے، ہم وہ رپورٹ کرتے کرتے ہم نے ایک قسم کا ہم نے ان پہ PhD کر لی. لیکن پھر جب عدالتیں ریلیف دینے کو آئیں اور معاملات ان کے سیدھے ہوئے تو سارا کچھ ختم ہوا. اس ملک میں یہ روایت ہے. تو اس وقت ہمیں بیٹھ کے کوئی اس طرح سے بلنٹ بولڈ سٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں دینی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ 2-4 ہفتوں بعد نہ صحیح، لیکن کچھ مہینوں بعد یا 1 سال بعد ایسی روٹین ہو کہ جو آج کل مسند اقتدار پہ بیٹھے ہیں پھر وہ دوسری جگہ پہ ہوں. اور اس حوالے سے رانا ثناء اللہ بھی بڑی دفعہ اظہار کر چکے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جلد ہم بھی اسی طرح سے جیل میں جانے والے ہیں. اس میں صرف ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال ہے. اب سائبر اٹیک ہوتا ہے یا لوڈ پڑتا ہے تو اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ کا اس حد تک کم ہو جانا یہ منطق نہیں سمجھ آ رہی. لیکن طارق مدین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قائمہ کمیٹی نے 2 ہفتوں میں انٹرنیٹ کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، جس کمیٹی کا ذکر بھی سلمان صاحب بھی کر رہے تھے. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ 2 ہفتوں میں یہ معاملہ جو ہے حل کر لیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مزید ہم $500 ملین یا $800 ملین کا نقصان اٹھائیں گے؟
देखिए, हमने जितना नुकसान उठा लिया है, हम मजीद नुकसान उठा लेंगे। हम इसकी आदत है हमें, ये जो अभी वॉल्यूम 10 की बात हो रही थी और तमाम वॉल्यूम्स की, तो ये हमने पहले भी किया है कि हम आगे भी करेंगे। हमारे यहाँ अदालतें हों, इदारे हों, एस्टैब्लिशमेंट हो, साइट्स बदलती हैं और इनकी भी साइट्स बदल जाती है, या सरकारी टेलीविजन हो, ये ऑटो पे अपडेट होते हैं। ऑटो पे अपडेट होने वाले इदारे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हमने होते हुए देखा है और ये हम आगे भी होते हुए देखेंगे। क्या आपको, मुझे यकीन नहीं है कि ये आगे जाकर किसी भी वक्त इसी तरह से हो सकता है। पहले भी हुआ है, आगे भी हो जाएगा। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद जो है वो हमने इस मुल्क में पहले भी चेंज देखा है, हम आगे भी जाके चेंज देख लेंगे। नथिंग इज परमानेंट बट चेंज, तो वो हमारे यहाँ एक बड़ी हकीकत है। बाकी ये जो बातें ना, कायमा कमेटी, $800 मिलियन और हम काम कर रहे हैं और ये ग्लिच है और ये सब कुछ है, ये मुझे और आपके को बहलाने के लिए है। वगरना इस मुल्क में पाबंदी है, अदालत को बाकायदा बताकर पाबंदी है कि ट्विटर मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। शहबाज शरीफ भी ट्विटर यूज करते हैं, मरियम नवाज भी ट्विटर यूज करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ट्विटर यूज करती है, PMLN भी ट्विटर यूज करती है, हम तमाम के तमाम लोग ट्विटर यूज करते हैं और उसी ट्विटर पे पाबंदी है। तो ये हम लोग खुद जो बाकायदा फैसले करते, अदालतों को बताते हैं कि ये रियासत का फैसला है, उन्हीं फैसलों का यही रियासत मजाक उड़ाती है और बाकायदा उड़ाती है। तो ये कोई संजीदगी से सोचने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा इशू यह है कि मुजाहिरा हो, पाबंदी हो, कानून हो, उसमें नुकसान होता है गरीब आदमी का, पिसे हुए आदमी का, मफलूकुल हाल तबके का। उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है, वो तब भी पिस रहा था, वो अब भी पिस रहा है, वो इसी तरह से पिसता रहेगा, क्योंकि जो अशराफिया है, रूलिंग एलीट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हाल है पूरा इंटरनेट का, इस बंदिश का, इस बंदिश में मैं फाइवर, अपवर्क, शॉपिफाई, इन बड़े बड़े नामों को, ईबे को, इन सबको छोड़ दूं, पेपैल वगैरह को। बात यह है कि ये जो मरियम नवाज शरीफ का IT सिटी है, ये IT सिटी पहले शहबाज शरीफ का नॉलेज पार्क था और उस नॉलेज पार्क में दुनिया भर से तालीमी इदारे आएंगे, खाक नहीं आया और वहां पे हमने अरब प्लस तनख्वाहें दी और उसका नाम बदल के हमने नवाज शरीफ IT सिटी कर दिया। तो ऐसे खेल खेलते रहे, आम आदमी रुलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी पे तब जाहिर है हम मजीद भी बात करते हैं IT सिटी और जो इश्तिहारबाजी हो रही है उसका भी हम जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ हम अपने अगले टॉपिक पे भी जाएंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।